बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा, एक बहुत बड़ी कामयाबी, उसका ज़िक्र भी करूँगा और अपनी यादाश्तों को शेयर भी आपके साथ करूँगा। आप ये मुझे कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। इसके अंदर यकीनन जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए बहुत सारे तजारब हैं, नौजवानों के लिए उसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने का जज्बा, शौक़ भी है, इंटरेस्टिंग भी है कहानी। और फिर आपको ये पता चलेगा कि आदमी अगर कुछ इरादा कर ले तो फिर किस तरह अल्लाह ताला उसके अंदर अपने फजल व करम से कामयाबियाँ अता फरमाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को तकरीबन 19 साल गुजर चुके हैं। ये गालिबन 2001 की बात है, इसका एंड कह लीजिए। मेरा सबसे छोटा बेटा माशाअल्लाह मोहम्मद उसका नाम है, उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 3 साल की हो गई। मैं अपनी वाइफ के साथ लेकर रियाज में एक गार्डन में हम पिकनिक मनाने के लिए हम गए। तो इशा की नमाज का वक्त हुआ तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मस्जिद में और तुम यहाँ पे बैठो। खैर वो मोहम्मद को लेके बैठी। मोहम्मद जो है उस वक़्त चलता फिरता था, 3 साल की उम्र आप समझते ही हैं, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी उम्र होती है। जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो इस दौरान मेरी अहलिया ने मोहम्मद को एक मोबाइल छोटा सा वो टॉयज़ था थी, वो उसको ख़रीद के दिया हुआ था। उसके अंदर मैंने देखा कि एक कुछ म्यूज़िक थी, एक गाना भरा हुआ था। गाना तो नहीं था लेकिन वो बाबा बाबा कोई अल्फाज थे। तो मैंने देखा कि मोहम्मद बड़ा खुश है, हाँ जी, और वो बार बार उसको कानों से लगा के सुन रहा है। जब मैं आया तो उसने मुझे भी आगे बढ़ा के पेश किया। तो उसके अंदर चूँकि म्यूज़िक था तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मोहम्मद गाने सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो? तो मैंने उससे ना ऐसे ले लिया। तो मैंने देखा कि मोहम्मद ने उसके बड़ा बुरा मनाया और उसने थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे मांगा। मैंने जब इनकार किया उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको दिया तो वो खुश हो गया, हाँ जी। फिर मैंने उसे दिया तो फिर वो नाराज़ हो गया, फिर वो रोने लगा। इस तरह 2-3 दफ़ा अजीज़ो हुआ। वही बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ये तो बच्चा है, इसको तो टॉयज़ चाहिए, इसको खिलौना चाहिए, ये खेलना चाहता है। उसको इस बात से कोई गरज नहीं है कि उसके अंदर म्यूज़िक है, उसके अंदर गाने भरे हुए हैं या कुरान भरा हुआ है या कोई दुआएं भरी हुई हैं। तो अजीज़ों, वहीं बैठे बैठे मेरे दिल में नाज़रीन एक ख्याल पैदा हुआ। मैंने कहा कि अगर यही जो मोबाइल इसके बच्चे के हाथ में है, जो एक टॉयज़ है, अगर इसके जो बटन हैं उस बटन के नीचे अगर हम कोई दुआ या कोई आयत भर दें तो यकीनन वो आयत सुन सकेगा। ये मैंने ख्याल वहाँ से लिया और ज़ाहिर बात है कि वो हम घर वापस आ गए। अगला दिन जो हुआ, मैं अपने नौजवानों से बात कहूँगा कि बी ए प्रैक्टिकल मैन। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो सिर्फ तसव्वुर ना करें, सोचे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बने। अगला दिन सुबह जब मैं उठा, ड्यूटी पे गया, तो मैं जो रियाज के अंदर एक टॉयज़ मार्केट है जिसके अंदर सिर्फ खिलौनों की दुकानें हैं, शहर सवैलम उसका नाम है, वहाँ पे मैं चला गया और मैंने वहाँ पर जाके एक एक दुकान से पूछना शुरू कर दिया कि भाई आपके पास कितने इस्लाम हैं, कुछ ऐसे टॉयज़ जो इस्लामिक हो। तो कोई भी जिसके पास जाता वो कहता नहीं कोई इस्लामिक टॉयज़ नहीं है भाई, कोई कुरान, कोई सूरतें, कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर उस ज़माने में कंप्यूटर बच्चों के लिए आ चुके थे लेकिन सबके अंदर म्यूज़िक था और इस्लाम का कोई तसव्वुर ही नहीं था। एक मैंने देखा है जिसके अंदर ABC थी। बहरहाल मेरी खुशकिस्मती इसको कह लें कि वो मुझे एक तजस्सुस था, मैं एक दुकान को छोड़ दूसरे पास, तीसरे पास, चौथे पास, पांचवें के पास, और वही क्वेश्चन जो है वो बार बार कर रहा हूँ लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। खैर एक बड़ी दुकान के अंदर फॉर्चुनेटली मुझे एक इंडियन मिल गया, उसके अंदर वो बतौर मैनेजर था। तो मैंने जब उससे डिस्कस की, मैंने कहा कि कोई इस्लामिक टॉयज़ भी आपके पास हैं? ये जो लैपटॉप हैं बच्चों के, और ख़ासे महंगे थे, 550 रियाल का था गालिबन, या इससे भी शायद ज़्यादा था। कहने लगा नहीं मुजाहिद साहब, इसके अंदर सिर्फ म्यूज़िक है और कुछ छोटी मोटी खेलें। ये उस वक्त यानी आज से 19 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त टेक्नोलॉजी वो नहीं थी जो आज है हमारे पास। अल्लाह कुल्ले हाल मैंने उसके साथ डिस्कशन शुरू की। मैंने कहा कि ये बताओ कि कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो इन टॉयज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं
کہ ان کے اندر میوزک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے میوزک سنیں. کہنے لگا بالکل ہیں ایسے. میں نے کہا اچھا ذرا رفلی ہم کرتے ہیں کہ کتنے % ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے اندر میوزک ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 20%، یعنی 20% ایسے پیرنٹس ہیں جو ان ایجوکیشنل ٹوائز کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیونکہ میوزک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم میوزک سنیں. جب شارس ویلیم سے میں واپس آیا تو میرے سامنے ایک ایم تھا. میں نے وہاں سے ایک ٹوائز خریدا جس کا نام آج بھی مجھے یاد ہے، بابا مش مش اس کا نام تھا. جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا اس کے اندر ABC آواز کے ساتھ تھی، یعنی A بنا ہوا تھا، اس کو جب دباتے تھے وہ A اور B C اس طریقے سے. خیر اگلے دن میں نے اس کا اوپر سے دیکھ رہا ہوں، نیچے سے دیکھ رہا ہوں، دائیں سے بائیں سے، اور کہیں پہ مجھے کوئی ریفرنس مل جائے، کہیں پہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ تو پتہ تھا کہ چائنا کا بنا ہوا ہے. میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سی فیکٹری ہے جس نے یہ بنایا ہے. تو فارچونیٹلی اس کے ایک طرف میں نے دیکھا چھوٹا سا ٹیلی فون نمبر جو کہ بغیر کوڈ کے تھا. تو جس کو کہتے ہیں میں ایک تکا لگایا میں نے اپنے ایک سٹاف ممبر ہمارے محمد عارف بھٹی صاحب ہیں، میں نے ان سے کہا صاحب ذرا یہ، تو خیر انہوں نے ٹیلی فون مرایا تو کوڈ کے ساتھ، تو وہ ایک بول رہا تھا آدمی. تو خوش قسمتی یہ کہ اس کو انگلش آتی تھی. خیر میں نے اس سے بات کی، میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بابا مش مش بنایا ہوا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں اپنی وائسز دیں تو یہ ABC کی بجائے اگر ہم کچھ قرآن ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ حدیثیں ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ دعائیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ اس نے کہا بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن. خیر لیکن وہ کہنے لگا جی کہ آپ کو ہمیں آوازیں دینے ہوں گی. میں نے اس کو کافی دیر اس کے ساتھ وہ ٹیلی فون کے اوپر میں لگا رہا، اس کو سمجھاتا رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اس کا بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. عزیزو یہ اس زمانے کی بات ہے ناظرین جس وقت پاکستانیوں کے لیے چائنا کا ویزا بالکل اوپن تھا، بہت آسانی کے ساتھ. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ 18-19 سال پہلے ویزا فری دیتے تھے. وہ ہم اپنا پاسپورٹ دیتے تھے ایک دن، اگلے دن وہ ہمیں پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ کر کے، اور وہ جو فیس لیتے تھے نا وہ بھی وہ واپس کر دیتے تھے. یا تو وہ فیس لیتے ہی نہیں تھے، اور ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے فیس لی، اور جب میں پاسپورٹ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے وہ پیسے جو فیس تھی، بڑی معمولی سی فیس تھی، غالباً 22 ریال تھے یا 25 ریال یا سم تھنگ، اٹس ویری مائنر. اس زمانے میں ہانگ کانگ کا ویزا بھی پاکستانیوں کے لیے آن ارائیول تھا، اور سعودی عرب سے جو ایئر لائن جاتی تھی وہ یہ تھا، اس کا روٹ یہ تھا کہ پہلے آپ کو ہانگ کانگ جانا پڑتا تھا، اور پھر ہانگ کانگ سے بسوں کی یا شپ کے ذریعے جاتے تھے. بہرحال ٹرین بھی چلتی تھی اس زمانے میں. چنانچہ باتیں لمبی ہیں لیکن میں آپ کو جو اس کے ساتھ کنسرن ہے وہ بتانا چاہوں گا. وہ تقریباً 1 دن لگ جاتا تھا، اس لیے کہ چائنا کا اور سعودی عرب کا 5 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، اور رات کے وقت ایک جہاز کے اوپر ہم بیٹھتے تھے اور اگلا دن صبح ہو جاتی تھی جس وقت ہم وہاں پر پہنچتے تھے. خوش قسمتی سے ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر بھی بہرحال گھنٹہ لگ ہی جاتا تھا نکلتے نکلتے، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. تو جیسے ہی باہر نکلتے تو وہاں پر بس کھڑی ہوتی تھی شنجن جانے کے لیے. تو میں جس وقت جب ہم اترتے، ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں خوبی کی بات ان کی، کہ وہ جو بس تھی جیسے اب اندر داخل ہوتے تو وہاں پر انہوں نے پانی رکھا ہوتا تھا، تو وہ ہر پیسنجر کو ایک باٹل پانی کی دیتے تھے. تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جس وقت آدمی اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، فطرتی بات ہے. ہر چند کا ہم اہتمام کرتے تھے کہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ سے کچھ کھانے کی چیز ہمیں مل جاتی ہے، کوئی برگر لے لیتے، فش برگر ہی لیتے تھے ہم الحمدللہ. تو اس کے بعد پانی بھی ہوتا تھا، لیکن وہاں سے بھی ہمیں پانی مل جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک لانگ سٹوری ہے کہ کس طریقے سے چائنا کا بارڈر، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چائنا کے بارڈر کے اوپر یہ بس ختم ہو جاتی تھی، اور پھر تقریباً فرلانگ 2 فرلانگ وہ پیدل چلنا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد چائنا کی وہ امیگریشن آتی تھی، اور وہاں پر بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ ہی جاتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے بہرحال یہ شخص جس کا نام گورڈن تھا، اس کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا اور بہت لمبا عرصہ کاروبار کیا.
ارے عزیزو، میں آپ کو جو چیز ہم نے بنائی وہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہم نے بابا سلام رکھا، اور یہ میری بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ذاتی تجویز تھی، اور میری ایک ذاتی کیا کہنا چاہیے پرپوزل تھی۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ کلمہ توحید ہے، اور یہ دعائے استيقاظ من النوم ہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، یا اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں۔ تو بہر صورت یہ ہم نے یہ بٹن آپ دبائیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اس کو عزیزوں بنانے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ہم نے بنانا شروع کیا اس کو، تو وہ تقریباً یہ قصہ لمبا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قسطوں کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ ہم کس کس مراحل کے اندر گزرے، اور ہم نے کیا کیا کام کیے، اور ہم نے کس طریقے سے اچیومنٹ حاصل کی، اور ہم نے کتنی انویسٹمنٹ حاصل کی، اور اس سے ہمیں فوائد کیا ملے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ منسٹر بھی رہے ہیں جامعۃ الامام کے، وہ مجھے بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا نام بھی میں لے سکتا ہوں، ڈاکٹر عبداللہ ترکی صاحب، رابطہ عالم اسلامی کے وہ سال ہر سال تک وہ اس کے سیکرٹری رہے ہیں، جامعۃ الامام کے وہ مدیر رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ وزیر شؤون اسلامیہ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، کہنے لگے کہ عبد المالک، ہمارے وہ بچے جن کو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ دعائیں سیکھ جائیں، لیکن ہم اس کے اندر وہ کامیابی ہمیں نہیں ملی جو تمہارے بابا سلام نے دی۔ میرے عزیزو، یہ ایک سیریز تھی، ایک بہت لمبا کام ہوا۔ 39 ڈیوائسز میں نے الحمدللہ بنائی، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بات بھی نہیں، کئی ہم نے 3-4 فیکٹریوں کے اندر مسلسل کام ہوتا تھا۔ ایک وقت تو آیا کہ الحمدللہ ہماری ہر ہفتے میں ایک کنٹینر چائنا سے آتا تھا، اور سعودی عرب کے اندر یہ ایک بوم تھا اس زمانے میں، 18 سال پہلے، 19 سال پہلے۔ اب اس سے یہ اندازہ کیجئے کہ یہ بزنس اونچا چلا گیا کہ ہم نے تقریباً 7.5 ملین ریال اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خوبصورت نکلے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں لیٹر لکھا کہ ہماری ماؤں نے، اور صرف یہ ایک بابا سلام تک نہیں رہا تھا، یہ دعائیں وغیرہ نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ البیان کے نام سے یہ پورا قرآن پاک ہے اس کے اندر، جو کہ بٹنوں کے ساتھ الحمدللہ میں اس کے اوپر جو اچیومنٹ حاصل ہوئی وہ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہم نے کیے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ چائنا کی بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، جو ہمارے ناظرین ہیں، خاص طور پر جو میری نوجوان نسل ہے، ان کے لیے بہت سارے تجربات ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ کو یہ کئی قسطیں ہوں۔ لیکن آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آدمی ارادہ کر لے، کوشش کرے، تو مجھے اس موقع پر قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔